बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। ज़िक्र व तज़कीर, चौथा लफ्ज़ ज़िक्र व तज़कीर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तर्जुमा, ज़िक्र कीजिए, बेशक ज़िक्र मोमिनों को नफ़ा देता है। मजालिस ज़िक्र की तारीफ़ में बेशुमार हदीस मुबारक आई हैं, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। तर्जुमा, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो खैरा यानी उनसे फल हासिल करो। अर्ज़ किया गया जन्नत के बागात क्या हैं? आपने फरमाया मजालिस ज़िक्र। एक हदीस शरीफ में है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो मखलूक के फरिश्तों के अलावा हैं, वो दुनिया में सैर व तफरीह करते हैं। जब वो जिक्र की मजालिस देखते हैं तो उनमें से बाज दूसरों को आवाज़ देते हैं, अपने मकसूद की तरफ आओ। चुनाचे वो वहाँ आते हैं, उनको घेर लेते हैं और गौर से सुनते हैं। सुनो, अल्लाह ताला का जिक्र करो और अपने नफ्सों को याद दिलाया करो। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, इस ज़माने में ये नाम आम वाज़ीन की उन बातों पर बोला जाता है जिन्हें वो हमेशा बयान करते हैं, और वो वाक़यात अशार शता और तामात हैं। यानी शता और तामात की वजाहत आ रही है। वाक़यात तो बिदत हैं और बुजुर्गों ने किस्से को लोगों के साथ बैठने से मना फरमाया है। वो फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में ये लोग नहीं थे, हत्ता कि फितना पैदा हुआ और किस्सा गो लोग ज़ाहिर हुए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में मरवी है कि आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया मैं सिर्फ उस किस्सा गो की वजह से बाहर आया हूँ, अगर ये ना होता तो मैं बाहर ना निकलता। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं मैंने हज़रत सुफियान सूरी रहमुल्लाह से पूछा क्या हम किस्सा गो लोगों की तरफ मुंह कर सकते हैं? उन्होंने फरमाया बिदतों की तरफ से अपनी पीठ फेर लिया करो। इब्न औन फरमाते हैं मैं हज़रत इब्न सीरीन के पास गया तो उन्होंने पूछा आज की कोई खबर है? मैंने कहा अमीर हाकिम ने किस्सा गो लोगों को किस्से बयान करने से मना कर दिया है। उन्होंने फरमाया उसे यानी अमीर को अच्छे रास्ते की तौफीक हासिल हुई है। हज़रत आमश बसरा की जामे मस्जिद में दाखिल हुए तो एक किस्सा गो को देखा जो किस्से बयान कर रहा था और कह रहा था कि हमसे हज़रत आमश ने बयान किया। आप हल्के के अंदर चले गए और अपनी बगल के बार उखाड़ने लगे। किस्सा गो ने कहा ए शेख, तुझे हया नहीं आती? उन्होंने फरमाया क्यों? मैं तो सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ और तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आमश हूँ और मैंने तुमसे कोई बात बयान नहीं की। हज़रत अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सबसे ज्यादा झूठे लोग किस्सा गो और भीख मांगने वाले लोग हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस्से बयान करने वाले को जामिया मस्जिद बसरा से निकाल दिया था और जब हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह का कलाम सुना तो उन्हें न निकाला, क्योंकि वो इल्म आखिरत, मौत की फ़िक्र दिलाने, नफ्स के अयूब पर आगाही, बुरे अमाल के मुसीबतें, शैतान के वसवसे और उनसे बचने का तरीका बयान कर रहे थे। वो अल्लाह ताला की नेमतों, बंदों की तरफ से शुक्र अदा करने में कोताही का जिक्र कर रहे थे। दुनिया की हकारत, उसके अयूब, उसकी नापायदारी और बेवफाई, आखिरत के खतरात और हौलनाकियों से आगाह कर रहे थे। शरन ये जिक्र तज़कीर महमूद है और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में उसी की तरगीब दी गई है। वो फरमाते हैं एक मजलिस जिक्र में हाजिर होना 1000 रकात से अफजल है। ज़्यादा फजीलत का बाइस है किसी मजलिस इल्म में जाना 1000 जनाजों में हाजिर होने से अफजल है। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुरान पढ़ने से भी? आपने फरमाया कुरान पाक की किरत भी तो इल्म के साथ ही नफ़ा देती है। हज़रत अता रहमुल्लाह फरमाते हैं एक मजलिस जिक्र लहब व लाभ की 70 मजलिसों का कफ़ारा बन जाती है। इन चिकनी चुपड़ी बातें बनाने वालों ने इन हदीस को अपने नफ्सों की पाकीज़गी ठहरा लिया और तज़कीर का लफ्ज़ अपनी खराफात की तरफ मुंतकिल कर दिया। ये लोग जिक्र महमूद के तरीके से हट गए और उन किस्सों में मुब्तला हो गए जिनमें इख्तलाफात और कमी और बेशी का अमल दखल है। कुरान पाक में जो वाक़यात मज़कूर हैं वो उनसे खारिज और ज़ायद हैं, क्योंकि बाज़ वाक़यात का सुनना नफ़ा देना है और बाज़ वाक़यात अगरचे सच्चाई पर मबनी हों नुकसानदेह होते हैं, और जो शख्स अपने आप पर इस दरवाजे को खोलता है उस पर सच और झूठ, नफ़ा बख्श और नुकसानदेह गलत मलत हो जाता है, इसलिए उससे मना किया गया। इसीलिए हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह ने फरमाया लोगों को सच्चे वाक़यात बयान करने वालों की किस कदर ज़रूरत है। अगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में से कोई वाक़या हो
اور وہ لوگوں کے دین سے متعلق ہو، بیان کرنے والا سچا اور صحیح راوی ہو، تو میں اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتا۔ جھوٹ سے اور ایسے قصوں سے بچنا چاہیے جو لغزشوں اور کاہلی و سستی کی طرف اشارہ کرتے ہوں اور عوام کے ذہن ان کے معنی کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایسی نادر لغزش کو بھی بیان نہ کرے جس کے بعد اس شخص یعنی لغزش کرنے والے نے بطور کفارہ بہت سی نیکیاں کر کے اسے ڈھانپ دیا ہو، کیونکہ گناہ کا مرتکب شخص انہی کوتاہیوں اور لغزشوں کے سلسلے میں اس سے استدلال کرتا ہے اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بنا کر یوں کہتا ہے کہ فلاں فلاں مشائخ اور اکابر سے اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور ہم سب گناہوں کے در پہ ہیں۔ اگر میں نے گناہ کیا تو کیا تعجب ہے، مجھ سے بڑے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور یہ بات اسے لا علمی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جرأت دلاتی ہے۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت وہ قابل تعریف واقعات اور ان قصوں کی طرف رجوع کرے گا جو قرآن پاک میں ہیں یا احادیث صحیحہ کی کتب میں مذکور ہیں۔ بعض حضرات نے عبادات کے سلسلے میں مرغوب حکایات گھڑنے کی اجازت دی ہے اور ان کے خیال میں یہ مخلوق کو حق کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ سچ میں جھوٹ سے بچنے کی بہت گنجائش ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ واعظ میں من گھڑت باتیں بیان سے کفایت کرتا ہے، اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، حالانکہ کافیے ملانے کے لیے تکلف کرنے کو ناپسند کیا گیا اور اسے تضا سے شمار کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عمر سے مزجہ کلام سنا تو فرمایا، میں اسی لیے تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، میں تمہاری ضرورت اس وقت تک پوری نہیں کروں گا جب تک تو توبہ نہ کر لے۔ وہ آپ کے پاس کسی کام کے لیے آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے 3 مزجہ کلمات سن کر فرمایا، ترجمہ، اے ابن رواحہ، اپنے آپ کو مقزہ مزجہ کلام سے بچاؤ۔ تو ممنوع مزجہ کلام وہ ہے جو بتکلف ہو اور 2 کلموں سے زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے جنین یعنی حمل کے خون بہائے بارے میں مزجہ کلام استعمال کیا اور یوں کہا، ہم اس بچے کی دیت کیسے ادا کریں جس نے پیا نہ کھایا، چیخا اور نہ کوئی آواز نکالی، اس قسم کی صورت میں خون معاف ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، دیہاتیوں کی طرح سجا ملا رہا ہے۔ شعر گوئی، واعظ میں زیادہ اشعار پڑھنا مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور گمراہ لوگ شعراء کے پیچھے چلتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ترجمہ، اور ہم نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہیں۔ واعظین عام طور پر ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن میں عشق، معشوق کے حسن و جمال، وصال کی خوشی و راحت اور فراق کے دکھ کا ذکر ہوتا ہے، اور مجلس میں عام طور پر جاہل قسم کے عوام ہوتے ہیں، ان کے باطن خواہشات سے بھرپور ہوتے ہیں، خوبصورت چہروں کی طرف توجہ سے ان کے دل خالی نہیں ہوتے، تو یہ اشعار ان میں چھپی ہوئی خواہشات کو حرکت دیتے ہیں۔ اس طرح وہاں خواہشات کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، وہ چیختے ہیں اور وجد میں آ جاتے ہیں، تو اکثر یا تمام شعر فساد پر مبنی ہوتے ہیں، لہذا وہی شعر استعمال کیا جائے جس میں کوئی نصیحت یا حکمت ہو اور اسے صرف دلیل کے طور پر اور لوگوں کو انس دلانے کے لیے پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بعض شعر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اگر خاص لوگوں کی مجلس ہو جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ نہ ہوں، تو انہیں وہ شعر نقصان نہیں پہنچاتا۔ جو ظاہر ہے مخلوق کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ سننے والا جو کچھ سنتا ہے اسے اس مفہوم پر ڈھال لیتا ہے جو اس کے دل پر غالب ہے۔ اس کی تحقیق سماع کے باب میں آئے گی۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحم اللہ 10 سے کچھ اوپر لوگوں کو خطاب کیا کرتے تھے، اگر زیادہ ہو جاتے تو آپ خطاب نہ فرماتے، اور ان کی مجلس کبھی بھی 20 کی تعداد کو نہیں پہنچی۔ ابن سالم کے مکان کے دروازے پر ایک جماعت آئی، ان سے کہا گیا کہ آپ کے اصحاب حاضر ہیں، کچھ بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، یہ میرے ساتھی نہیں، یہ تو مجلسی لوگ ہیں، میرے ساتھی تو خاص لوگ ہیں۔ شطح کیا ہے؟ شطح سے ہی مراد 2 قسم کے کلام ہیں جنہیں بعض صوفیہ کرام نے گھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرنا، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں لہٰذا انہیں ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ پردہ اٹھ گیا، اور وہ مشاہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں،
اور انہیں حضوری خطاب حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں بات کہی گئی تو ہم نے یہ جواب دیا۔ وہ حسین بن منصور علاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہیں اس قسم کے کلمات کی وجہ سے سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ وہ منصور کے قول انا الحق اور حضرت بایزید بستامی رحم اللہ کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں۔ انہوں نے سبحانی میں پاک ہوں کہا تھا۔ یہ ایسا فن کلام ہے جس سے عوام کو بہت نقصان پہنچتا ہے، حتیٰ کہ بعض کاشتکاروں نے کاشتکاری چھوڑ دی اور اس قسم کے دعوے شروع کر دیے، کیونکہ اس قسم کے کلام سے طبیعتیں لذت محسوس کرتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کے خیال میں اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے ظاہری اعمال اور تزکیہ نفس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو غبی قسم کے لوگ اس قسم کا دعویٰ کیوں نہیں کریں گے، اور وہ من گھڑت اور محمل قسم کے کلمات کیوں نہیں کہیں گے؟ اور جب ان کے اس عمل پر اعتراض کیا جائے تو بلا تکلف جواب دیتے ہیں کہ اس اعتراض کی بنیاد علم اور مناظرہ ہے، اور علم تو ایک حجاب یعنی پردہ ہے، اور مناظرہ بازی تو نفس کا عمل ہے۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں تو یہ نور حق کے مکاشفہ کے باعث ہمارے باطن سے اٹھتی ہے۔ یہ اور اس قسم کی دوسری خرافات جن کا شر شہروں میں پھیل چکا ہے اور عوام کو اس سے عظیم نقصان پہنچا ہے، حتیٰ کہ دین میں اس قسم کی بات کرنے والے کو مار ڈالنا 10 آدمیوں کو زندہ رکھنے سے افضل ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحم اللہ سے جو کچھ منقول ہے کہ انہوں نے سبحانی کہا وہ صحیح نہیں، اور اگر ان سے یہ بات سنی گئی ہے تو شاید وہ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت کے طور پر اپنے دل میں بار بار کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا گیا۔ ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قائل اپنا حال بیان کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت یوں کہتا ہے۔ سطح کی دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ ایسے کلمات کہے جائیں جو بظاہر اچھے ہوں لیکن سمجھ میں نہ آئیں، عبادت ہولناک اور بے فائدہ ہو، اور یہ اس طرح کہ یہاں تو خود کہنے والے کو بھی سمجھ نہ آتی ہو، بلکہ وہ اپنی عقل کی خرابی اور خیال کی پریشانی کی بنیاد پر کہتا ہو، کیونکہ جو کچھ اس کے کانوں میں پڑتا ہے وہ اس کلام کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ اسے سمجھتا تو ہے لیکن وہ اسے سمجھا نہیں سکتا، اور ایسی عبارت نہیں لا سکتا جو اس کے مافی الضمیر پر دلالت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا علم سے تعلق کم ہوتا ہے اور عمدہ الفاظ کے ساتھ معنی کی تعبیر کے طریقے سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس قسم کے کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دل پریشان اور عقل و ذہن حیران ہو جاتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ معنی سمجھے جائیں جو مراد نہیں، اور ہر شخص اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق اس سے مفہوم اخذ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص کسی قوم سے ایسی بات کرے جسے وہ نہ سمجھ پائیں تو وہ ان کے لیے فتنے کا باعث ہوگی۔ اور آپ نے مزید فرمایا، ترجمہ: لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ سمجھتے ہیں، اور جو کچھ وہ نہیں سمجھتے انہیں چھوڑ دو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو؟ یہ وہ بات ہے جسے کہنے والا سمجھتا ہے لیکن سننے والے کی عقل میں نہیں آتی، تو اس بات کا کیا حال ہوگا جسے خود کہنے والا نہ سمجھتا ہو؟ اگر کہنے والا سمجھتا ہے لیکن سننے والا نہیں سمجھتا تو اس کا ذکر جائز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دانائی کی بات غیر اہل کو نہ بتاؤ، یہ اس حکمت پر ظلم ہے، اور جو لوگ اس کے اہل ہیں اس سے دانائی کی بات نہ روکو، اس طرح تم ان پر ظلم کرو گے۔ تم مہربان طبیب کی طرح ہو جاؤ، وہ بیماری کے مطابق دوائی دیتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں ہے، جس نے غیر اہل کو حکمت کی بات بتائی اس نے جہالت کا کام کہا، اور جس نے اہل لوگوں سے اسے روکا اس نے ظلم کیا۔ بے شک دانائی کی باتوں کا بھی ایک حق ہے، اور اس حکمت کے لیے کچھ اہل لوگ ہیں، لہذا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ تامات، ان میں وہ امور بھی داخل ہیں جو ہم نے شطح کے بیان میں ذکر کیے ہیں، اور بعض دوسرے امور میں جو ان کے ساتھ خاص ہیں وہ یہ ہے کہ الفاظ شرعیہ کو ظاہر مفہوم سے ایسے باطنی امور کی طرف پھیرا جائے کہ ذہنوں کو ان سے فائدہ نہ پہنچے، جیسے فرقہ باطنیہ قرآن پاک میں تعویل کرتا ہے۔ یہ بھی حرام اور بہت بڑے نقصان کا باعث ہے، کیونکہ جب الفاظ کو کسی شرعی دلیل کے بغیر ان کے ظاہری معنی سے پھیر دیا جائے اور کوئی عقلی دلیل بھی اس کا تقاضا نہ کرتی ہو تو اس سے الفاظ پر اعتماد نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا فائدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو کچھ الفاظ سے سمجھ آتا ہے اس پر اعتماد نہ رہا، اور باطن کے لیے ضبط نہیں، بلکہ اس میں دل ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور اسے مختلف طریقوں پر ڈھالا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے اور نقصان کا باعث ہے۔ طامات والوں کا ارادہ ایک عجیب و غریب بات نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ نفس عجیب و غریب باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں،
اور ان سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح فرقہ باطنیہ ظاہری الفاظ کی تعویل کر کے اور انہیں اپنی رائے کے مطابق کر کے پوری شریعت کو ختم کرنے کا راستہ پاتا ہے۔ جس طرح ہم یعنی امام غزالی رحم اللہ نے اپنی کتاب المستحضری میں جو باطنیہ کے رد میں لکھی گئی ہے ان کے مذہب کا ذکر کیا ہے۔ اہل طامات کی تعویل کی مثال ان میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں تعویل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، ترجمہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے دل کی طرف اشارہ ہے، یعنی فرعون سے دل ہی مراد ہے اور وہ ہر انسان کے لیے باغی ہے اور ارشاد خداوندی ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ترجمہ اور آپ اپنی لاٹھی ڈال دیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز پر بھی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اسے چھوڑ دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ سحری کھایا کرو، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد سحری کے وقت مغفرت طلب کرنا ہے۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن پاک میں اول سے آخر تک ظاہری معنی کو بدل ڈالا اور اس تفسیر کو بھی بدل دیا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر علماء سے مروی ہے۔ ان میں سے بعض تعویلات کا باطل ہونا قطعی اور یقینی ہے، جیسے فرعون سے دل مراد لینا، کیونکہ فرعون تو ایک مخصوص شخص ہے اور اس کے وجود اور موسیٰ علیہ السلام کے اسے اسلام کی طرف بلانے کے بارے میں ہم تک متواتر خبر پہنچی ہے۔ جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ دوسرے کفار ہیں اور وہ شیاطین اور فرشتوں کی جنس سے نہ تھے جو خواص کے ذریعے معلوم نہ ہو سکیں کہ ان الفاظ کی یہ تعویل کی جائے۔ اسی طرح سحری کھانے سے استغفار مراد لینا بھی غلط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے اور فرماتے تسخروا، سحری کھاؤ، نیز فرماتے خالو الی الغداء المبارک، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ نقل متواتر اور حواس کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، ان کو دوسرے معنی کی طرف منتقل کرنا باطل ہے۔ ان میں سے بعض باتیں غالب گمان کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں اور یہ وہ امور ہیں جو احساس سے متعلق نہیں ہیں، تو یہ سب حرام اور گمراہی ہیں اور مخلوق پر دین کو خراب کرنا ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور حضرت حسن بصری رحم اللہ سے کچھ بھی منقول نہیں، حالانکہ حضرت حسن بصری رحم اللہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور واعظ و نصیحت کرنے میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ جس نے اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے، یعنی اس کی غرض اور رائے ایک بات کو ثابت کرنے کی ہو اور وہ اس کے لیے قرآن پاک سے شہادت پیش کرے اور اس سے اپنی غرض پوری کرے، حالانکہ اس پر نہ تو دلالت لفظی لغوی پائی جاتی ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل۔ اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کرنا مناسب نہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر، اجتہاد اور غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض آیات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مفسرین سے 5، 6 اور 7 تک معنی منقول ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، کیونکہ یہ معنی بعض اوقات ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ حسن فہم اور طویل غور و فکر کے نتیجے میں اخذ کیے گئے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی تھی، ترجمہ یا اللہ ان کو دین کی سمجھ اور تفسیر و تعویل کا علم عطا فرما۔ تو اہل طامات میں سے جو شخص ان تعویلوں کو جائز قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ الفاظ قرآن سے یہ مراد نہیں اور اس کا خیال ہے کہ وہ ان تعویلات کے ذریعے مخلوق کو خالق کی طرف بلاتا ہے، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی اور من گھڑت احادیث منسوب کرتا ہے، حالانکہ وہ بات فی نفسہ صحیح ہوتی ہے لیکن شریعت نے اسے بیان نہیں کیا، جیسے وہ شخص جو ہر اس مسئلے کے لیے جسے وہ حق سمجھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث گھڑتا ہے، تو یہ ظلم اور گمراہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور سزا کے تحت داخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بلکہ ان الفاظ کی تعویل اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے، کیونکہ اس طرح ان الفاظ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور قرآن کے فہم اور اس سے استفادے کا راستہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ شیطان نے کس طرح لوگوں کے ارادوں کو علم محمودہ سے پورے علوم کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب علماء سو کی طرف سے ناموں کے بدلنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم مشہور نام پر اعتماد کرتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے چلو گے اور جو کچھ پہلے دور میں معروف تھا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگے، تو تم اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کسی طبیب کی اتباع کر کے حکمت دانائی کے ذریعے شرف و اعزاز کا طالب ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں
کیونکہ اس زمانے میں طبیب، شاعر اور نجومی کو کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔